बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोग तफसीर का सेशन रखते थे रेगुलर बेसिस पे, तो इत्तेफाक से अब जो 3 वर्सेस आई सूरह बकरा की, तो उनका टॉपिक इस्लामिक विल था। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको इस्लामिक विल के उन्वान से डेडिकेट कर दिया जाए, ताकि उन आयतों की तफसीर भी हो जाए और साथ साथ जो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग मसला है मोमिनीन के सामने, उसके हवाले से भी कुछ इंफॉर्मेशन मोमिनीन तक पास ऑन कर दी जाए। गुजारिश है कि आप हजरात अपने को म्यूट पे कर दें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, और जब आपको हम खुद म्यूट पे कर दे रहे हैं, लेकिन जब कभी आपको क्वेश्चन हो तो आप अपने को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 45 मिनट में सेशन मुकम्मल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कि विल है क्या। देखिए, जब विल का वर्ड इस्तेमाल होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज में विल का मतलब अलग होता है और अरबी जबान में विल का मतलब अलग होता है। इंग्लिश में विल का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी हमारा है उसके हवाले से हम क्या चाहते हैं, किस तरह से उसको डिस्पोज किया जाए, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जो कुछ हमारी बिलोंगिंग्स इस दुनिया में रही हैं मौत के बाद भी, उन सब के हवाले से जो हम इंस्ट्रक्शंस दें उसको विल कहा जाता है। बट इस्लामिक उसूल व ज़वाबित के मुताबिक, बल्कि कुरान की आयतों के मुताबिक, विल का ताल्लुक सिर्फ आपकी बिलोंगिंग्स जो कुछ भी है, विल को जो कहा जाता है अरबी ज़बान में वो वसीयत, तो वसीयत का ताल्लुक हकीकत में सिर्फ 1/3 से होगा, और बाकी जो 2/3 है उसमें आपकी वसीयत मोतबर नहीं होगी। उसमें जो शरीयत के उसूल हैं किस तरह से उसको तकसीम किया जाए वो मोतबर होगा। उसको इंशाल्लाह अभी आगे डिस्कस करते हैं। और इस्लाम इन डिफरेंट फॉर्म्स को एक्सेप्ट करता है, नॉट नेसेसरली विल हमेशा रिटन फॉर्मेट में हो। अगर हम जबान से भी कह दें अपने घर वालों से, अपने बच्चों से या मोमिनीन से, और ये कि बहरहाल वो गवाह हो हमारे कौल के, तो वो भी मोतबर है। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स बोल ना सकता हो मगर वो इशारे के जरिए से समझा दे कि वो क्या चाहता है, उसकी प्रॉपर्टी को किस तरह से डिस्पोज किया जाए, तो वो भी शरीयत के एतबार से मोतबर है। और ये हकीकत में 4 टर्म्स हैं। एक तो कि टेस्टेटर यानी मूसी, वसीयत करने वाला, और एग्जीक्यूटर मूसा यानी जिसके नाम वसीयत की गई है, और गार्डियन ये हकीकत में वो होता है जो बच्चों का वली होता है, और सुपरवाइजर वो होता है कि जो एक तरह से वो उस पूरे प्रोसेस को वॉच करता है और उसको वो देखता है कि वो किस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। तो ये सब आप तवज़ुल मसाइल खोलेंगे आगा सिस्तानी की या किसी भी मर्जा की जिसकी भी आप तकलीद में है, और उसमें आप जाएंगे जो वसीयत का चैप्टर है, तो वहां पे आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। ये दरअसल कुरान करीम की वो आयतें थी जिनकी खातिर हम लोग आज यहाँ पे जमा हुए हैं। इन आयतों को पढ़ लेते हैं और मुख्तसर वज़ाहत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौतु इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मअरूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन फमन बद्दलहु बअदमा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीन युबद्दिलूनहु इन्नल्लाह समीउन अलीम। फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फअस्लह बैनहुम फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम।
ارشاد رب العزت ہے کہ تمہارے اوپر یہ چیز لکھ دی گئی ہے جب تم میں سے کسی کی موت واقع ہو اور موت آئے، ان ترک خیرن، اگر وہ چھوڑ کے جا رہا ہے خیر. اب وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت مال دنیا کو خیر کہہ رہا ہے، یعنی وہ مال کے جو جائز طریقے سے حلال طریقے سے کمایا گیا ہو وہ بھی اسلامی نقطۂ نظر سے خیر کے دائرے میں آتا ہے. ان ترک خیرن، اگر وہ خیر چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ خیر ظاہر سی بات ہے جو پیسہ ہے، جو منی ہے، وہ بیک بون ہے، اس کے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا. تو وہ وسیلہ ہے ہمارے پیس آف مائنڈ کا، وسیلہ ہے حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، صدقہ نکالنے کا، خمس ادا کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا. تو مال حقیقت میں ان اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے، وہ اچھی چیز ہے بشرطے کہ اس کو حلال راستے سے کمایا گیا ہو اور حلال کاموں میں صرف کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے انسان اتنا غافل نہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت پیچھے رہ جائے اور دین پیچھے رہ جائے اور اسی مال کی دوڑ میں انسان آگے بڑھ جائے. اگر یہ تمام ایلیمنٹ جمع ہو جائیں تو پھر وہ شر ہو جائے گا، ورنہ خیر ہے. ان ترک خیرن الوصیۃ للوالدین، کہ وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، نیکی کے حوالے سے وصیت کرے. حقا علی المتقین، اور یہ متقین کے اوپر ایک حق ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اگر کوئی شخص وصیت کو، اب ظاہر اس زمانے میں اس طرح سے لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے قرآن میں آیت موجود ہے ما سمعہ، بس اگر کوئی چینج کر دے وصیت کو بات اس کے کہ اس وصیت کو انہوں نے سنا ہو، فإنما إثمه على الذين يبدلون، تو اس کا گناہ ظاہر سی بات ہے جس نے وصیت کی ہے اس کے اوپر نہیں ہوگا، جنہوں نے چینج کیا ہے ان کے اوپر ہوگا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العزت سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہاں پہ وارن کیا جا رہا ہے کہ فار ایگزامپل ایک باپ اس دنیا سے جا رہا ہے، اس نے اپنے 3 بیٹوں کو جمع کیا، 3 بیٹے اس کے موجود تھے، باقی 2 بیٹے تھے وہ موجود نہیں تھے، یا بیٹیاں تھیں وہ موجود نہیں تھیں. اس نے وصیت کی. اب ان لوگوں نے سوچا کہ ہم 2 ہی 3 لوگ تو ہیں جنہوں نے ان کی وصیت سنی ہے، تو اس کو انہوں نے چینج کر دیا تاکہ اپنے انٹرسٹ کو وہ بڑھا سکیں یا دوسروں کے حق کو مار سکیں. تو یہاں پہ اللہ رب العزت کہتا ہے، وارن کرتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی خیانت ہے، اور تمہیں اس کا بھگتاوا بھگتنا ہوگا. اللہ رب العزت وہ مرحوم اس دنیا سے جا چکے ہیں، مگر اللہ اس دنیا میں موجود ہے اور وہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، ہاں اگر جو وصیت کرنے والا ہے خود اس کی طرف سے اگر زیادتی کا خطرہ ہو، نافرمانی کا خطرہ ہو، یعنی وہ وصیت صحیح طریقے سے نہ کر رہا ہو، وہ وصیت ناجائز طریقے سے کر رہا ہو، وہ وصیت میں کسی کی حق تلفی کر رہا ہو، بجائے اس کے کہ وہ 1/3 میں وصیت کرے، وہ کہے کہ نہیں یہ میرا سارا کا سارا مال ہے، اس کو میں اللہ کی راہ میں وقف کیے دیتا ہوں، یا اس کو میں اپنے ایک بیٹے کو دیے دیتا ہوں، اپنی ایک بیٹی کو دیے دیتا ہوں. اگر اس طرح کی کوئی وصیت کر کے جائے، فاصلح بینہم، تو جنہوں نے وہ وصیت سنی ہے اگر وہ اس کو چینج کر دیں، اس کو کریکٹ کر دیں، فلا اثم علیہ، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ عز و جل بے پناہ بخشنے والا بھی ہے اور حد سے زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے. تو یہ قرآن کریم کی 3 آیتیں جن میں اللہ نے خاص طور پہ وصیت کا ذکر کیا ہے. اور کسی کو شرعی اعتبار سے یہ حق حاصل نہیں ہے. جس زمانے میں اسلام آیا اس زمانے میں ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ کافی پرجوش تھے اور ان کے اندر جذبہ بہت تھا دین کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے. تو بعض لوگوں نے یہ وصیت کرنا شروع کر دی کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو جو کچھ ان کے پاس ہے سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، غربا اور فقراء کے اوپر صرف کر دیا جائے. چنانچہ اس طرح کا ایک واقعہ دیکھیں، اسلام جو ہے وہ بیلنس کا دین ہے، توازن کا دین ہے، اور جہاں کہیں بھی ڈس بیلنس ہو اور توازن بگڑے وہاں پہ اسلام فوری طور پہ ایکشن لیتا ہے. رسول اللہ کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ ہوا، سیرت کا ایک حصہ ہے حضور کی یہ، کہ ایک انصاری ان کا انتقال ہو گیا، اور انصاری سے مراد یہ آج والے انصاری نہیں ہے، انصاری سے مراد یعنی قبیلہ انصار سے ان کا تعلق تھا،
مدینے کے لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد نصرت کی ان کو انصار کہا جاتا ہے. تو ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا اور ان کا فیونرل بھی ہو گیا اور سب کچھ. پھر چند دنوں کے بعد رسول اللہ کو پتہ چلا کہ گھر کے بڑے برے حالات ہیں اور بچوں کی زندگی میں فاقے ہو رہے ہیں اور بیوی پریشان ہے اور ان کو فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے. حضور نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے سب کچھ وہ ڈسچارج کر کے چلے گئے اور سب کچھ انہوں نے راہ خدا میں دے دیا اور وصیت یہ کر دی کہ جو کچھ بھی ہے سب راہ خدا میں دے دیا جائے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ چلا ہوتا کہ اس شخص نے ایسی ایسی وصیت کی ہے تو میں اس کو اسلامک سیمیٹری میں دفن نہ ہونے دیتا, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیتا. تو بیلنس ہونا چاہیے, توازن ہونا چاہیے. ایسا بھی نہ ہو کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے اور ایسا بھی نہ ہو کہ انسان سب کچھ لٹا دے اور اپنے بیوی بچوں کو سڑک پہ لا کے کھڑا کر دے. وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ فرماتے ہیں ما ينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلة الا وصيته تحت رأسه. مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ رات گزارے جبکہ اس کی وصیت اس کے سر کے نیچے نہ ہو. یہ حدیث عام طور سے کوٹ کی جاتی ہے, مگر مینلی اس حدیث کا اس سے آج کے زمانے میں کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے؟ پہلے کیا نتیجہ, پہلے کیا تھا کہ جب اسلام آیا ہے تو ان دی بگننگ انہیریٹنس کے لاز نازل نہیں ہوئے تھے. تو جب تک انہیریٹنس میراث کے لاز اللہ کی طرف سے نہیں اترے تھے اس وقت تک وصیت کرنا واجب تھا. اوکے, لیکن جب میراث اور اسلامک انہیریٹنس کے قوانین واضح طور پر اسٹیبلشڈ ہو گئے, قرآن میں آ گئے, رسول اللہ نے ان کو واضح کر دیا اور وہ امپلیمنٹڈ ہونے لگے, تو پھر اس کے بعد سے لے کے آج تک وصیت کرنا مستحب ہے. ان جنرل وصیت کرنا مستحب ہے, بٹ ابھی بات آئے گی کہ ان مینی کیسز اٹ از واجب. اور انہی مینی کیسز میں سے ویسٹرن ورلڈ ہے جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں, یہاں پہ وصیت کرنا مستحب نہیں بلکہ واجب ہے. وہ بھی آئے گا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ آپ کا ارشاد ہے, من لم یوصی عند موتہ لذوی قرابتہ ممن لا یرث. یہ بھی آئے گا کہ جو ہماری بلونگنگز ہیں جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں مکمل طور پہ ہم کو اختیار حاصل ہے اپنی پراپرٹی پہ, زمین جائیداد پہ, لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد میں ہمارا اختیار لمیٹڈ ہو جاتا ہے. تو جو انہیریٹنس کا سسٹم ہے وہ حقیقت میں اوور رائڈ کرے گا. اگر ہم کوئی چیز اپنے اعتبار سے اپنے ول میں ڈال بھی دیں مگر وہ اس پورشن سے زیادہ ہو جتنے میں ہم کو ول لکھنے کا یا ول بنانے کا حق حاصل ہے, تو وہ جو شریعت کے لاز ہیں وہ اس کو اوور رائڈ کر جائیں, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گی ہماری وصیتیں. تو امام فرماتے ہیں کہ لیکن بہرحال 1/3 کا آپشن اللہ نے رکھا ہے تاکہ انسان ان لوگوں کو بھی دے سکے جو انہیریٹ نہیں کرتے ہیں. انہیریٹ کرنے والے بہت لمیٹڈ لوگ ہیں, وہ ابھی انشاءاللہ آئے گی گفتگو. جو انہیریٹ نہیں کرتے ہیں ان کو بھی انسان کچھ دینا چاہے. ان میں بھی بہت سے ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں یا انسان کی زندگی میں ان کے احسانات ہوتے ہیں, انسان چاہتا ہے کہ ان کی کچھ خدمت کر کے جائے یا جانے کے بعد ان کی کچھ خدمت ہو جائے. تو امام فرماتے ہیں من لم یوص عند موتہ لذوی قرابتہ, اپنے ان رشتہ داروں کے لیے جو وصیت نہ کرے کہ جو انہیریٹ نہیں کریں گے اس کو, فقد ختم عملہ بمعصیہ, تو اس نے حقیقت میں ایک گناہ کیا ہے, اس نے اپنا اینڈ گناہ پہ کیا ہے. بہت سے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے ہمارے اوپر حقوق ہوتے ہیں, اگرچہ وہ انہیریٹ نہیں کر سکتے شرعی میراث کے نظام کے مطابق, مگر ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ان کے لیے وصیت کر کے جائیں تاکہ وہ محروم نہ رہ جائیں. اور حضور کا ارشاد اور آخری جملہ, ان اللہ عز وجل اعطاکم ثلث اموالکم عند وفاتکم, اللہ نے 2/3 میں ہم کو حق نہیں دیا ہے اس لیے کہ وہ ہمارے بچوں کا حق ہے. اگر 2/3 کا بھی حق دے دیا ہوتا اللہ نے تو پھر وہی سینیریو ہوتا جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کا سب اللہ کے نام
پہ وقف کر دیتے کہ اب تو ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں, جب تک ہم تھے ہم نے یوز کیا, اب ہم جا رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے لیے چھوڑنے کے لیے. بچے ہیں, بیوی ہے, ان کا اللہ مالک ہے, وہ جانے, اللہ جانے. ہم جا رہے ہیں تو ہم سب کچھ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے, سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر کے جائیں گے. نہیں, اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. کچھ لوگ اس عنوان سے غلط کام کرتے, اور کچھ لوگ ہوتے وہ سب کچھ حقیقت میں ایک ہی کو دے جاتے, یا ایک کسی ایسے کو دے جاتے کہ جو ان کا ریلیٹیو نہ ہوتا, ان کا رشتہ دار نہ ہوتا, اور دور سے اس کا تعلق. بہت سے مسائل سامنے آ سکتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان تمام پرابلمس کو روکنے کے لیے 2/3 میں ہم کو حق نہیں دیا ہے, صرف 1/3 میں ہم کو حق دیا ہے کہ 1/3 میں کیا ہوگا ہمارے بعد. تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے جو یہ 1/3 میں بھی, ہم تو مر گئے, جب مر گئے تو ہمارا حق کیسا, جب تک زندہ تھے ہمارا حق تھا. اصل تو ایک ہمارا کوئی حق نہیں, مگر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے حق دیا ہے موت کے بعد بھی 1/3 میں. کیوں؟ زیادتاً فی اعمالکم, تاکہ اس طرح سے تم اپنے ذخیرہ اعمال میں اضافہ کر لو. جو 1/3 ہے اس کو ان تمام جگہوں پہ تم خرچ کرنے کی وصیت کر دو جن کے ذریعے سے آخرت میں تمہارے عمل صالح کا پلہ بھاری ہو سکے. اس کو تم سینٹر کو ڈونیٹ کر سکتے ہو, علماء کے لیے وقف کر سکتے ہو, امام بارگاہ کے لیے وقف کر سکتے ہو, مسجد کے لیے وقف کر سکتے ہو, بہت سے کاموں کے لیے, یا جو رشتہ دار ہیں جو انہیریٹ نہیں کر رہے ہیں ان کو دے سکتے ہو, جن کے تمہارے اوپر احسانات ہیں ان کی مدد کر سکتے ہو اس 1/3 میں سے. اب دیکھیں یہ ہے who cannot make a will. کچھ لوگ ہیں کہ جو وصیت نہیں کر سکتے قانونی اعتبار سے, اسلامی اعتبار سے. انڈر ایج, وہ کہ جو انڈر ایج ہیں, اوکے, وہ وصیت نہیں کر سکتے. only for relatives and charitable works. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ وصیت کرنا بھی چاہیں تو صرف جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے کر سکتے ہیں اور چیریٹیبل ورکس کے لیے کر سکتے ہیں. یہ اس لیے تاکہ کوئی ان کو بہلا کے پھسلا کے ان کو دھوکہ نہ دے دے کہ کوئی بچہ ہے فار ایگزامپل, وہ وارث ہے اور وہ بچہ بھی اس دنیا سے جا رہا ہے, تو اس کو کوئی ورغلا کے بہلا کے پھسلا کے اس کے ذریعے سے وہ وصیت لکھوا لے تو اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. صفی, مینٹلی امپیئرڈ پرسن, وہ بھی وصیت نہیں کر سکتا, بلکہ اس کے گارڈین ہوں گے, اور جو گارڈین ہوں گے وہ حقیقت میں اس کے افیئرس کو دیکھیں گے. the one who commits suicide, وہ بھی وصیت نہیں کر سکتا. سوسائڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں تھا, تو جو مینٹلی اسٹیبل نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ول کرنے کا حق بھی نہیں ہے. اس لیے کہ میجورٹی آف کیسز میں سوسائڈ انسان اسی وقت کرتا ہے جب وہ ایموشنز اس کے اتنا زیادہ غالب آ جاتے ہیں کہ اب وہ آپے میں نہیں رہ جاتا اور اس کی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے. تو ایسا انسان کمزور ہے, اور جو انسان کمزور ہے وہ ول میں بھی فالٹر کر سکتا ہے, غلطیاں کر سکتا ہے. Who must make a will? کس کو وصیت کرنا چاہیے اور کس کے اوپر وصیت کرنا فرض ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ان دی بگننگ آف اسلام وصیت واجب تھی اور بہت سی حدیثیں اسی پیرائے میں ہیں, لیکن جب انہیریٹنس کے قوانین آ گئے, میراث کے قوانین آ گئے, تو پھر اب ول واجب نہیں بلکہ مستحب ہے, مستحب موقت ہے. لیکن آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ول بنانا یا وصیت کرنا شرعاً واجب ہے, شرعاً بھی اور قانوناً بھی. the one who has debts, اگر کسی کے ذمے قرض ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ قرض کی رقم پھر کیسے ادا ہوگی. اگر ہمارے ذمے قرض ہے 5 لوگوں کے 10 لوگوں کے, اور ہم وصیت نہیں لکھتے ہیں یا ہم وصیت نہیں کرتے ہیں, اپنے بچوں کو نہیں بتاتے ہیں یا پیپر پہ نہیں لکھتے ہیں, تو ہمارے موت کے بعد میں کنفیوژن ہوگا, لڑائی جھگڑے ہوں. یہاں پہ ہمارے لیے شرعاً یہ ہے کہ ہم وصیت کر کے جائیں. the one who has شرعی ڈیوز, شرعی ڈیوز کا مطلب یہ ہے کہ حج واجب تھا. ویسٹرن ورلڈ میں جتنے لوگ ہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ, اگر آپ ابھی غور سے دیکھیں تو سبھی کے اوپر حج واجب ہے. ہاں, اگر کوئی نہیں جا سکا ہے حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے, اس نے اپلائی کیا, کوشش کی, نہیں جا سکا, تو الگ مسئلہ ہے. لیکن ویسٹرن کنٹریز میں جو رہنے والے مومنین ہیں, اوور آل اگر آپ دیکھیں, ہم فرد
بائی فرد نہیں جائیں گے, بٹ اوور آل مجموعی طور پہ سبھی کے اوپر حج واجب ہے اور سب کو حج کرنا چاہیے. تو اگر کوئی حج اپنا نہیں کر سکا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر in any year حج کے سیزن میں اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم حج کو افورڈ کر سکتے تھے اور آنے کے بعد بھی ہمارے بچے بیوی اور ہم سروائیو کر سکتے تھے تو ہم پہ حج واجب تھا اس سال. اور اگر اس سال ہم نے مس کر دیا اور اب ہم غریب ہو گئے دوبارہ, تو اگرچہ ہم دوبارہ غریب ہو گئے, اب فی الحال ایٹ دس پوائنٹ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں, مگر پھر بھی وہ جو واجب تھا وہ واجب اپنی جگہ پر باقی. ایک مرتبہ اگر حج واجب ہو گیا, it will linger with you, it will not go away until it is discharged. تو یہاں پہ مومنین بہت گڑبڑ کرتے ہیں حج کے معاملے میں. کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس صرف اتنا پیسہ ہے کہ ہم جا سکتے ہیں, ہم بیوی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. کس نے کہا؟ بیوی کے ساتھ آپ کی جو وفاداری ہے, محبت ہے, وہ تمام چیزیں اپنی جگہ کے اوپر, مگر جب شرعی اصول و ضوابط ہوں تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. اگر آپ کے اوپر اگر آپ کے پاس صرف اتنا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں حج کے اوپر, بیوی نہیں جا سکتی, تو صرف آپ جائیے حج کرنے, آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ جائیں. اوکے, اور جب آپ کے پاس یا بیوی کے پاس اتنا ہوگا کہ وہ حج پہ جا سکے تو وہ چلے جائے گی, اور اگر اللہ نے چاہا اور دونوں کے پاس اتنا ہو گیا تو دوبارہ پھر آپ چلے جائیے. یا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ہماری جاب کا مسئلہ ہے, ہم مصروف ہیں اس لیے ہم حج پہ نہیں جا رہے. تو اگر ہم اگین جاب بھی کوئی بہانہ نہیں. ہاں, اگر جاب ایسی ہو کہ چھوٹ جائے گی اور ہم پلٹ کے آئیں گے تو پھر ہمیں کوئی جاب نہیں ملے گی اور ہم اسٹرگل کریں گے اور وہ اسٹرگل انبیئربل ہوگی, تو وہ پھر الگ معاملہ ہے. ادر دین دیٹ, تو اگر کسی کے ذمہ حج رہ گیا ہے تو اس کے لیے ول بنانا یا وصیت کرنا, جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس کو لکھا بھی جا سکتا ہے, اس کو بولا بھی جا سکتا ہے, واجب شرع. The one who is afraid of unfair distribution of his or her assets, یہ ویسٹرن ورلڈ میں سچویشن ہے. یہاں پہ معاملہ کیا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنرلی جو کچھ بھی ہے وہ سب تمام بچوں میں ایکولی تقسیم ہو جاتا ہے. ایون مومنین وہ ان مسائل کو نہیں جانتے اور وہ بھی یہ سب غلطیاں کرتے ہیں اور اپنے ساتھ گناہوں کا پورا بنڈل لے کے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی اللہ مغفرت فرمائے. جب تک ہم اس دنیا میں, ہمارا فرض ہے کہ ہم جسٹس کو مینٹین رکھیں, اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جسٹس کو مینٹین رکھیں. کئی فیملیز ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, انفارچونیٹلی انہوں نے وصیت نامہ نہیں چھوڑا, اس کے نتیجے میں ان کی اولادیں, سگے بہن اور بھائی آج تک ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اور بھی ایسپیکٹ ہے کہ بچوں کے درمیان میل محبت کدورت میں بدل جاتی ہے اگر وصیت نہیں ہوتی. تو ان تمام الجھنوں سے انسان کو نجات مل سکتی ہے. ویسٹرن ورلڈ میں ظاہر سی بات ہے وہ جسٹس اور عدالت اور بے عدالتی کا مسئلہ ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ان کا قانون ہے وہ اس مسئلے میں اسلام سے کمپیٹیبل نہیں ہے. البتہ ان کا قانون مکمل طور پہ ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے وصیت بنا دیں, اور جو ہماری وصیت ہوگی اس کے مطابق ہی ہماری بلانگنگس کو, ہماری پراپرٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. تو کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے حقیقت میں آپ کو فل فری ہینڈ حاصل ہے, تو ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے. ہمارا فرض ہے کہ ہم وصیت کریں. The one who has underage children, اگر انڈر ایج چلڈرن ہے تو اس کے اوپر بھی وصیت کرنا حقیقت میں فرض ہے, اس لیے کہ اگر وہ وصیت نہیں کرتا ہے یا وصیت نہیں کرتی ہے تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ جس کو چاہے گی اس کو اسائن کر دے گی کیئر ٹیکر کے طور پہ. اور اگر بچے نان مسلم, ظاہر گورنمنٹ تو نہیں دیکھے گی مسلم نان مسلم نا, تو جو شرعی اعتبار سے گارڈین ہونا چاہیے بچوں کا وہ مسلم ہونا چاہیے. تو اگر یعنی لیونگ پارٹنر ہو بھی تو بائی ڈیفالٹ اگر ایک پارٹنر الائیو ہے اور ایک کا انتقال ہو گیا ہے تو بچوں کی گارڈین شپ جو سروائیونگ پارٹنر ہے اسی کے ذمہ ہوگی, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے قانونی اعتبار سے. ہاؤ ایور آپ اپنی ول میں یہ لکھ تو سکتے ہیں نا کہ یہ جو گارڈین ہیں, اگر یہ فار ایگزامپل باپ یا ماں اگر ان کیس ڈیو ٹو اینی ریزن یہ گارڈین کو ریجیکٹ کر دیں یا یہ بچوں کی صحیح طرح سے دیکھ بھال نہ کریں, تو پھر سیکنڈ لیول میں
بچوں کو ان شرائط کے افراد کے پاس بھیجا جائے، اور اس میں آپ نام بھی لے سکتے ہیں کہ اگر یہ لیونگ سروائیونگ پارٹنر بچوں کے ساتھ زیادتی کرے یا یہ کہ بچوں کی گارڈینشپ کو قبول نہ کرے تو پھر اس شخص کو گارڈینشپ دے دی جائے. یہ کیا جا سکتا ہے وصیت میں، اور دیٹ ول میک اے لاٹ آف differences. Furthermore, legal complications and expenses can be avoided by will. تو اگر will ہو تو سب کچھ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اگر will نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ڈیلے ہوتا ہے اور اس میں پھر لیگل ایکسپینسز ہوتے ہیں اور کمپلیکیشنز ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو will کے ذریعے سے بہت ایزیلی اوور کم کیا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھیں what happens to your assets after death. This is very important. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جس طرح سے جب ہم زندہ تھے تو موت کے بعد بھی سب کچھ ہمارا ہے. نو، آنیسٹلی اسپیکنگ موت کے بعد انسان کا کچھ نہیں. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے 1/3 پھر بھی ہمارے اختیار میں چھوڑ دیا ہے. فرام ہول asset ہمیں کچھ کنٹرول حاصل ہے. کس طرح سے کچھ کنٹرول حاصل ہے؟ جو ہمارے ڈیٹس ہیں، اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے ڈسٹریبیوٹ ہوگا پھر اس کے بعد میں ہمارا قرض ادا ہوگا. اگر ڈسٹریبیوٹ ہو گیا تو پھر قرض کیسے ادا ہوگا؟ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں، یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو پہلے ادا ہوں گی ہماری بلونگنگز میں سے، پھر اس کے بعد جو بچے گا، ٹھیک، اس میں جو ہماری ول ہے 1/3 میں وہ اپلائی ہوگی، اور پھر جو بچے گا وہ حقیقت میں ورثہ کے درمیان تقسیم ہوگا. دس از ہاؤ اٹ گوز. تو یہ 6 چیزیں ہیں جو ہمارے ڈیٹس ہیں، پہلے وہ ادا ہوں گے. انسیٹلڈ مہر، اگر کسی نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے اور اس نے معاف بھی نہیں کیا ہے، اس لیے ہم نے انسیٹلڈ کا لفظ استعمال کیا. چونکہ 2 صورتیں یا ہے کہ بیوی کا مہر ادا کر دیا جائے یا یہ کہ وہ معاف کر دے. اگر وہ معاف کر دے یا ادا کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں سیٹلڈ ہو گیا. لیکن اگر انسیٹلڈ رہ گیا ہے تو واجب ہے کہ اس کا مہر ادا کیا جائے، اور مہر پہلے ادا ہوگا، پراپرٹی بعد میں تقسیم ہوگی. خمس بھی، زکوٰۃ بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے قرض ہی ہے، تو وہ پہلے ادا ہوگا. اگر کسی کا فار ایگزامپل انتقال ہو گیا مڈل آف دی ایئر، تو مڈل آف دی ایئر میں اگر انتقال ہو گیا، اگرچہ ابھی 1 سال مکمل نہیں ہوا، خمس کی ڈیٹ فار ایگزامپل 18 ذی الحجہ تھی اور انسان کا انتقال ہو گیا جس سے ماہ رمضان، تو ابھی ذی الحجہ نہیں آیا ہے، لیکن اس سال کے جو ایکسپینسز ہیں ان کو نکال کے اس سال کی درآمد میں جو سیونگ ہوگی، صرف اس سال کی درآمد میں جو سیونگ ہوگی، ایکسپینسز کو کٹ آف کر کے اس کے اوپر خمس فوری طور پہ ادا کیا جائے گا. ہاں، اگر کوئی انسان ایسا تھا کہ جو خمس نکالتا ہی نہیں تھا تو پھر اس کے اوپر یہ چیز تعلق میں، بہت سے لوگوں کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا ہے تو خمس نکالیں. ہاں، اگر وہ ریگولر بیسس پہ نکالتے تھے خمس تو پھر آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ خمس نکالیں. یا اگر ہم کو پتا ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے بلڈ جن کا انتقال ہوا ہے وہ خمس نکالتے تھے ریگولر بیسس پہ، مگر پہلے جب وہ جوان تھے تو ان سے غلطیاں ہوئی، انہوں نے خمس نہیں نکالا، اور انہوں نے ہم کو بتایا تھا کہ اتنا خمس ان کے ذمے ابھی بھی رہ جاتا ہے، جو انہوں نے کیلکولیٹ کر کے ایک پورا اسٹیمیٹ بنایا کہ فار ایگزامپل $10,000 ان کے ذمے خمس کا رہ جاتا ہے. تو وہ $10,000 جو پچھلے سالوں سے بھی ایگزسٹ کرتا ہے اس کو پہلے ادا کیا جائے گا، بعد میں پراپرٹی کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، بیکاز دیٹ از ان ڈیٹس. مظالم کا مطلب یہ کہ خسارہ، کسی نے نقصان پہنچایا ہے، کسی کی گاڑی کو ڈیمیج کر دیا ہے، گھر کو ڈیمیج کر دیا ہے، باغ، کسی بھی طرح کا کوئی نقصان جو انسان نے پہنچایا، جس کو نقصان 2 طرح سے ہوتا ہے، تو ایموشنل لیول پہ ہوتا ہے اور دوسرے کہ بہرحال فزیکل لیول پہ ہوتا ہے. فزیکل لیول پہ اگر ہے اور دیت واجب ہے تو وہ بھی اسی میں آئے گا، مظالم کی کیٹیگری میں آئے گا، اور اگر پراپرٹی اور فائنینشیل ہے تو وہ بھی اسی میں آئے گا. واجب حج، اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو اگر حج واجب ہو گیا تھا تو بھلے ہی انسان نے وصیت نہیں کی ہے حج کی اسپیشلی، لیکن اگر ہم کو پتا ہے اس کے اوپر حج واجب تھا تو اس واجب حج کو جو مین اسیٹ ہے، جو کچھ انسان چھوڑ گیا، فار ایگزامپل جو کچھ چھوڑ کے گیا $100,000 اس کی کل مالیت ہے، اور یہ سب
ادا کرنے میں 20,000 چاہیے، تو 20,000 پہلے نکال کے یہ سب ادا کر دیا جائے گا، اور باقی اب جو 80,000 بچے ہیں اس میں جو 1/3 ہوگا، اس 1/3 میں جو اس نے وصیتیں کی ہیں اپنی ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں جو 2/3 بچے گا وہ ورثہ کے درمیان تقسیم ہوگا. جی پھر اس کے بعد میں اب آ جائیے 1/3 پہ. اس میں آپ کو فل کنٹرول حاصل ہے. اوکے جو 1/3 ہے آپ کے تمام اسیٹس میں مطلب اس میں بینک بیلنس بھی شامل ہے، پراپرٹی بھی شامل ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے، جو کچھ بھی ہے جس کی بھی مالیت ہے، تو اس 1/3 میں آپ کو فل کنٹرول حاصل ہے. اوکے دا مین سبجیکٹ آف یور ول، جیسا کہ ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ یہ جو ہے 2/3 دیٹ از ناٹ دا سبجیکٹ آف یور ول. اس کے حوالے سے اسلام کے قوانین موجود ہیں اور اس میں کسی کو حق حاصل نہیں چینج کرنے کا. ہاں اگر ورثہ اجازت دے دیں اور ورثہ سے انسان اجازت لے لے زندگی میں کہ مجھے بائی ڈیفالٹ 1/3 میں وصیت کرنے کا حق ہے، بٹ میں چاہتا ہوں کہ کچھ پیسے امام بارگاہ کو دے دیے جائیں، کچھ پیسے کسی حوزے کو دے دیے جائیں، کچھ پیسے ہمارے ان غریب رشتہ داروں کو دے دیے جائیں کہ جو ہم سے انہیریٹ نہیں کریں گے، اور انفارچونیٹلی جو کچھ میں دینا چاہتا ہوں، جو کچھ میں اپنے بعد خرچ کرنا چاہتا ہوں، وہ 1/3 کے ذریعے پورا نہیں ہو سکتا. میں صرف فار ایگزامپل 30,000 چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے جو ایکسپینسز ہیں وہ 15,000، 10,000 میں وہ ایکسپینسز جو میں سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کیا جائے پورے نہیں ہو پائیں گے، تو مجھے 5,000 اور چاہیے. تو اگر وہ 5,000 اور چاہیے ہے کہ اجازت اولاد سے لے لے یا جو بھی انہیریٹرز ہوں ان سے لے لے اور وہ اجازت دے دے، تو پھر انسان ان 5,000 میں بھی وصیت کر سکتا ہے یا پورے میں بھی پھر وصیت کر سکتا ہے اگر وہ اجازت دے دے تو. اور وہ اجازت اگر انہوں نے دے دیا ایک مرتبہ، عاقل ہوں، بالغ ہوں، ہوش و حواس میں ہو، تو وہ پھر irrevocable اجازت ہوگی. اوکے یو کین اسپینڈ فار اینی حلال کورس. اب وہ یہاں پہ کچھ نمونے ہم صرف دے رہے ہیں، قضا نماز اور روزے، کفارے، ریلیٹیوز ناٹ انہیریٹنگ، ان کو آپ دے سکتے ہیں. ریلیٹیوز یو وانٹ ٹو ہیو مور. اوکے فار ایگزامپل بچی کو جنرلی بچے کے مقابلے میں کم ملتا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی اور لڑکے دونوں کو برابر ملے تو جو 1/3 کا آپشن ہے اس کے ذریعے سے آپ لڑکی کو آپ زیادہ دے کے لڑکے کے برابر شیئر دے سکتے ہیں. ڈپینڈنگ آن دی سچویشن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ٹوٹلی ڈیپینڈس آن یو. اینی تھنگ حلال ڈونیشنز. 2/3 no you don't have any control, must be divided according to Islamic laws. You cannot customize it unless آپ نے اجازت لے لی ہو انہیریٹرز سے. Any questions so far? Okay, no question. اگر آپ اجازت دیں تو اس میں دو سوالات ہیں، چاہے آخر میں مکمل کر لیں بات، پھر اس پہ روشنی ڈالیے گا یا ابھی اگر موقع ہے تو. ایک تو یہ کہ جی جو وہ آیت ہے اس میں حضر الموت کا ذکر ہے کہ جب موت کا وقت آئے، تو ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ وصیت آپ ابھی کر دیں، جوان ہیں آپ وصیت کر لیں، یا اس سے پہلے یعنی موت کے کوئی آثار نہیں ہے یا بظاہر کوئی امکان نہیں ہے. ویسے تو موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی کو بظاہر کوئی امکان نہیں ہے. تو حضر الموت کی آیت میں ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ نزع کا عالم ہو یا مرنے کے آثار ہوں وہ پھر وصیت کرے. ایک تو یہ سوال تھا. دوسرا یہ کہ وصیت میں عموماً جو آپ بھی جو تفصیلات بتا رہے ہیں اس میں حوالہ زیادہ تر مرد کا ہے، تو عورتوں کی بھی تو ان کی بھی تو میراث ہوتی ہے، تو کیا یہی قوانین ان کے لیے بھی ویسے ہی اپلائی ہوتے ہیں؟ جی ہاں ایگزیکٹلی یہی قوانین ان کے لیے بھی اپلائی ہوں گے، چونکہ مین جو فائنینشیل رسپانسبلٹیز ہیں وہ مرد کے اوپر ہیں، اور مرد جو ہے زیادہ تر پیسے وغیرہ کماتا ہے اور بریڈ ونر حقیقت میں ان میجورٹی آف کیسز مرد ہوتا ہے، لہذا ہم اس کے حوالے سے ایڈریس کر رہے ہیں. ورنہ ظاہر ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے
اگر کوئی خاتون ہے اور اس کے پاس پراپرٹیز ہیں، اس کے پاس بلونگنگس ہیں، اس کے پاس بزنس ہے یا اس کے پاس جاب ہے، تو وہ تمام قوانین اس کے لیے بھی اپلائی ہوں گے۔ اور جو پہلا کوشچن حذر الموت، تو جب آپ دیکھیں گے فقہ کی تمام کتابوں کو تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ وصیت حقیقت میں واجب اس وقت ہے کہ جب موت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ جب موت کی نشانیاں، حذر الموت سے مراد نہیں کہ عالم انتظار میں انسان ہو، یعنی جب موت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، اب وہ کسی بھی شکل میں ہو، بیماری کی شکل میں ہو، ڈاکٹر کی کنفرمیشن کی شکل میں ہو، انڈیکیشن کی شکل میں ہو، جب بھی ہو تو پھر اس وقت وصیت کرنا جو ہے وہ اس کی تاکید ہے۔ لیکن ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر انسان وصیت کرنا چاہے تو اس کی اہمیت ہے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مناسب یہ ہے، حضور نے نہیں کہا کہ واجب ہے، حضور نے کہا مناسب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان نہ سوئے انلیس ہے کہ اس کا وصیت نامہ اس کے سر کے نیچے ہو، یعنی اس کا وصیت نامہ ریڈی ہو۔ سر کے نیچے ہو کا مطلب یہ نہیں کہ لٹرلی سر کے نیچے، یعنی ریڈی ہو، تاکہ وہ جو سڈن ڈیتھ ہوتی ہے اس کو بھی انسان اوائڈ کر سکے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں میجورٹی آف ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ سمٹمس کے ساتھ آتی ہے۔ بھی اللہ کا ایک کرم ہے کہ آل آف اے سڈن انسان نہیں مر جاتا، بیمار ہوتا ہے، پھر بیماری اس کی ڈفرینٹ اسٹیجز سے گزرتی ہے تو موت کی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 90% کیسز میں، بلکہ شاید اور بھی زیادہ۔ ایک اور تو معاف کیجیے گا، میں وہ آپ کا کلام وہ کر رہا ہوں، ایک اور وضاحت اگر ممکن ہو تو، جو ہمارے بظاہر جو جیسے قرآن میں بھی وصیت کا ذکر ہے کئی جگہوں پہ، وہ کون سی سورہ ہے، وہ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نہیں ہے، یہ تو احکامات ہیں جو وصیت کی، جیسے وہ کیا نام، کیا کس سورہ میں ہے وہ، بہرحال جو ائمہ کی وصیت ہے اس میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، یعنی پیسوں کا یا مال و دولت کا، وہ نصیحتیں اور اس کا ذکر ہے۔ تو وصیت سے خالی ہم یہ مطلب کیوں لیتے ہیں کہ یہ صرف میراث اور آپ کے مال و متاع کے لیے ہے؟ دیکھیں وصیت کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں ڈفرینٹ کونوٹیشنز میں استعمال ہوتا ہے۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے انسٹرکشن۔ جب ہم نماز جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، کوئی بھی خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ، میں اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں اور تمام حاضرین کو وصیت کرتا ہوں۔ تو یہ وصیت وہ وصیت نہیں ہے جو فقہی وصیت ہے۔ فقہی اعتبار سے، جورسپروڈینشل اعتبار سے وصیت ان انسٹرکشنز پہ مشتمل ہوتی ہے جو انسان موت کی نشانی دیکھنے کے بعد یا اپنی موت کے بعد کیا ہونا ہے ان کو ایشو کرتا ہے۔ وہ حقیقت میں فقہی پہلو ہے وصیت کا۔ ورنہ جب بھی ہم کسی کو کوئی اچھی بات کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو اس کو وہ حقیقت میں وصیت بھی ہے۔ وہ نصیحت اور وصیت دونوں ایک چیز ہے اسلامی نقطۂ نظر سے۔ جی، تو وہ مطلب یہ کہ ایک جنرل وصیت ہے، مگر یہ اسپیسیفک وصیت ہے۔ یہ جو اسپیسیفک وصیت ہے یہ ظاہر ہے کہ فقہی دائرے میں آتی ہے اور یہ واجبات میں ہے۔ تو اب ہمارے ہاں اردو زبان میں عام طور سے وصیت کا لفظ ظاہر ہے کہ اسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کہ عربی زبان میں وصیت کا لفظ دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں حضرت لقمان اور امیر المومنین کی وصیت کی طرف، جی وصیت نامہ امیر المومنین۔ اور جو آپ کا ایک اسی کوشچن میں اور بھی کوشچن تھا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وصیت نامے موجود ہیں، جیسے وصیت نامہ امام حسن جس کو ہم نے ماہ رمضان میں گفتگو کا موضوع بنا رکھا تھا کہ امام علی نے امام حسن کو وصیت کی، تو وصیت نامہ امام علی بے امام حسن علیہ السلام، یا ایک ضربت لگنے کے بعد جو امام نے انسٹرکشن دیے وہ بھی وصیت کے دائرے میں۔ اب جہاں تک مسئلہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فقہی وصیت نامے ہیں، تو یہ فقہی وصیت نامے تاریخ میں ریکارڈ نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے بچوں کے لیے تھے نا، جو ان کے انہیریٹرز تھے، تو ان کو انہوں نے وہ وصیتیں کر دی تھی، نوٹ نیسیسرلی انہوں نے لکھا ہو۔ اس زمانے میں عام طور سے یہ جو فقہی وصیت ہے یہ لوگ لکھتے نہیں تھے، چونکہ اس زمانے میں کوئی یہ خطرہ نہیں تھا کہ کوئی ملک موجود ہے، کوئی گورنمنٹ موجود ہے اور وہ آپ کی پراپرٹی کو اپنے اعتبار سے ڈسٹریبیوٹ کر دے گی۔ اس زمانے میں جنرلی جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا تھا
تو لوگ جمع ہوتے تھے اور اسی دوران وہ انسان وصیتیں کر دیتا تھا پراپرٹی اور زمین جائیداد وغیرہ کے حوالے سے. اب ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جب اسلام کے انہیریٹنس کے قوانین آ گئے تو ان کے بعد پھر وصیت کی بہت زیادہ ضرورت نہیں رہ گئی, پھر صرف 1/3 میں وہ وصیت کرتا تھا, اور وہ بھی 1/3 میں بھی وصیت کرنا ضروری نہیں ہے, 1/3 میں بھی وصیت کرنا مستحب ہے. لیکن جو فی الحال سچویشن ہے وہ یہ ہے ویسٹرن ورلڈ میں کہ یہاں پہ اگر وصیت نہیں ہوگی, اگر آپ کی ریٹن ڈاکومنٹڈ وصیت نہیں ہوگی تو پھر ہماری پراپرٹی کو غیر شرعی اصولوں کے مطابق ڈسپوز کیا جائے گا یا ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. یہ جو شرعی ایک مسئلہ آ رہا ہے, اس کی وجہ سے ویسٹرن ورلڈ میں بلکہ پاکستان میں بھی اور بھی دوسری جگہوں کے اوپر یہ مسئلہ موجود ہے, اگرچہ وہاں اسلامی سسٹم ہے لیکن ایک ناٹ نیسسرلی وہ اپلائی ہوتا ہے ان فیملی مسائل میں. تو یہ ہے ایک مسئلہ, اور وہ میرے خیال میں اور لوگ بھی شاید پوچھیں آپ سے, اب چونکہ میں وہ کہہ رہا ہوں. تو آپ نے ذکر کیا کہ یہاں کینیڈین لا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ نے شرعی اس کے مطابق وصیت کر سکیں, لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں کہ اس میں اگر جو وارثین ہیں ان کو اعتراض ہو تو وہ کورٹ جا سکتے ہیں. جیسے اسپاؤز ہیں ان کو مطلب 1/4 یا 1/8 ہمارے شرعی قانون کے حساب سے ملتا ہے, تو وہ کورٹ جا کے, اور وہ اگر وہ ڈس ایگری کرتی ہیں تو وہ جا کے, اور ایسا شاید ہوا بھی ہے, کیسز ہوئے ہیں کہ کورٹ نے اس کو اوورٹرن کر دیا ہے اس وصیت کو. ہاں, کہ نہیں یہ اسپاؤس کے حق میں زیادتی ہے, تو کورٹ نے اس پھر کو. اگر ایسا ہے بھی تو وہ اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے, جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی, فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. جو مرنے والا ہے وہ تو اپنے فرض کو ادا کر کے گیا, وہ تو سبق دوش ہو گیا. بعد میں جو لوگ اس کو چینج کر رہے ہیں, چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ بچے ہوں, وہ ذمہ دار ہے, وہ مرنے والے کی ذمہ داری نہیں. اس نے تو اپنا کام کر دیا نا جو کر سکتا تھا. جی جی, وہ تو سبق دوش ہو گیا. چلیے معاف کیجیے گا, میں نے. السلام علیکم. اس میں میرے خیال سے قبلہ وہ بھی سارے ہے. کوشچنس بہت اچھے تھے اور بہت ضروری تھے, اور انشاءاللہ مومنین کو فائدہ ہوا ہوگا. جی کوئی کوشچن پوچھ رہا ہے؟ نہیں, بس میں قبلہ السلام علیکم ایڈ کرنا چاہتا ہوں اعزاز صاحب کے جو کینیڈین گورنمنٹ لا اور اسلامک لا پہ جو اگر کوئی اس پہ تھوڑا بہت یہ بتانا چاہوں گا کہ جب اسلامک ول بنا لیں اس میں اگر آپ لائر کے ساتھ اس کو لائر کے پاس بھی اس کو انڈورس کروا, میرے خیال سے پھر وہ ویلڈ رہ جاتی ہے کینیڈین لا میں, اس کو کچھ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. نہیں, تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے جو گھر کے افراد ہوں, فار ایگزامپل بیوی ہو بچے ہوں, خود ان سے بھی اس کو ان کا بھی سائن لیا جا سکتا ہے. I think then it will make the case more stronger. جی بالکل. یہاں کیلگری میں کچھ اسلامک لائرس ہے جو بہرحال سنی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن وہ اگر آپ شیعہ اسلامک بنا لیں ان سے بھی اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو سیکور کیا جا سکے. میرے علم میں ہے کہ یہاں پر اگر مجھے تھوڑی سی اگر آپ لوگ اجازت دیں تو عزیز بھائی کی بات اور فاروق بھائی کی بات میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا. یہاں پر جو پروبیٹ پروسیس چلتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی کے پاس ورث کیا ہے اور کتنی ہے. اگر تو کسی کے پاس ورث اتنی زیادہ ہے تو اس کے اوپر پروبیٹ پروسیس چلے تو ایک وکیل اور ایک جج جو ہے وہ مقرر ہوتے ہیں, اور سب سے پہلے اس کے جس طرح مولانا صاحب نے بتایا کہ اس کے لونز وغیرہ جائیں گے. پھر یہاں پر ٹیکس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں, مثلا کسی کے 2 گھر ہیں 3 گھر ہیں تو ایک گھر جائے گا فیملی کو, باقی دونوں کے کیپٹل گین پہ ٹیکس آئے گا. تو اس کو اوائڈ آپ کی ول نہیں کر سکتی, جو ٹیکسز آنے ہیں وہ پہلے آئیں گے. نہیں, اس کا ایک سولوشن ہے, ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے, ٹیکسز کو. جی جہاں تک ہم سمجھ رہے ہیں, شاید جو آپ کہہ رہے ہوں وہ زیادہ بہتر ہو, لیکن جو ہم سمجھ رہے ہیں ایک آپشن ہے ٹیکسز کو اوائڈ کرنے, وہ انشاءاللہ ابھی اینڈ میں ڈسکس کریں گے.
जी ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़े फिलहाल। ठीक है, अब देखें जो मसला है कि ये जो लिविंग या सर्वाइविंग स्पाउस है वो जाके कंप्लेन करेगा या कंप्लेन करेगी, तो पहली बात तो है कि रेयर केस होगा, और दूसरी बात है कि अगर वो कंप्लेन करता भी या करती भी है तो हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, वो हमारे इख्तियार में नहीं है। और तीसरा ऑप्शन वो है जो रियाज भाई ने बताया कि उसको भी हम अगर चाहें तो सॉलिडिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, व्हाट वुड हैपन विद द 2/3? जो ये 2/3 होगा, जो हकीकत में इस्लामी किताबों को जब आप देखेंगे, फिक़्ह की किताबों को, तो वसीयत के चैप्टर में नहीं आएगा, ये मीरास के चैप्टर में आएगा। तो ये जो हमारा डिस्कशन है या कन्वर्सेशन है, ये वसीयत और मीरास दोनों का मिक्सचर है। चूंकि हम वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम हकीकत में जो मीरास का सिस्टम है उसको भी कवर कर रहे हैं ताकि हमारी मीरास सही तरीके से तकसीम हो सके। अब देखें, ये जो सर्कल आपको जो ओवल शक्ल दिखाई दे रही सर्कल की, इसका मामला क्या है कि तीन कैटेगरीज है इनहेरिटर्स की, और जो लॉ है वो ये है कि जब तक एक आदमी भी पहले ग्रुप का या पहले सर्कल का मौजूद है, दूसरे सर्कल को कुछ नहीं मिलेगा। जब तक दूसरे सर्कल का कोई एक भी मौजूद है, तीसरे सर्कल वालों को कुछ नहीं मिलेगा। पहले सर्कल में पेरेंट्स आते हैं और चिल्ड्रन आते हैं, ठीक। पेरेंट्स और चिल्ड्रन जो सबसे इमीडिएट है, तो अगर चिल्ड्रन मौजूद है या पेरेंट्स मौजूद हैं या पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों मौजूद हैं, तो फिर ये जो आपको सेकंड स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड देयर चिल्ड्रन, इनको कुछ नहीं मिलेगा 2/3 में से। आप अगर देना चाहें तो 1/3 में से दे सकते हैं, और अगर चिल्ड्रन और पेरेंट्स मौजूद नहीं है तो फिर जो कुछ भी है वो चला जाएगा सेकंड सर्कल वालों को, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड देयर चिल्ड्रन। और जब तक इनमें से कोई एक मौजूद है, वो जो वाइडर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, उनमें जो लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। स्पाउस का मसला क्या है कि वो हर सर्कल में मौजूद है, स्पाउस हर जगह मौजूद है। यानी अगर पहले ग्रुप के लोग हैं तो भी स्पाउस को वो ओवरटर्न नहीं कर सकते। अगर दूसरे सर्कल के लोग मौजूद हैं तो भी स्पाउस को मिलेगा, तीसरे सर्कल के तो भी स्पाउस को मिलेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ कनाडा में रह रहे हैं, तो हमारे अगर वालिदैन हयात हैं तो हम अपनी विल में उनके लिए भी लिखेंगे, और अगर वालिदैन हयात नहीं है तो सिर्फ हमारे अपने बच्चों के लिए वो विल होगी। बाकी शरई एतबार से ये जो 2/3 है, इसमें से हम किसी के लिए नहीं कुछ लिख सकते। हाँ, बैक होम में जो हमारी बहन है, हमारे भाई हैं, या हमारे और भी रिलेटिव्स हैं, उनके लिए हम 1/3 में से लिख सकते हैं। और उसको हम एक एक चीज को लिखने के बजाय अगर हम जनरल भी बना दें कि ये हमारी एक जनरल विल है और 2/3 को इस तरह से तकसीम कर दिया जाए, और 1/3 को फॉर एग्जांपल हम, चूंकि हमको क्या पता कि जिस वक्त हमारा इंतकाल होगा हमारे पास कितना पैसा होगा, तो हम उसको डिटरमिन नहीं कर सकते। बेहतर है कि हम यही रेशियो रखें, 2/3 और 1/3। 2/3 को इस तरह से तकसीम किया जाए और 1/3 को इस तरह से तकसीम किया जाए। 1/3 को फॉर एग्जांपल उसमें से 1/3 में से 20% हुसैनिया को डोनेशन, 10% सदकात व खैरात, ओके, इस तरह से परसेंटेज में हम उसको 1/3 को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दें। 20% फॉर एग्जांपल खाला को, 20% फूफी को, इस तरह से उसमें हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर देखना चाहें तो इसको हमने और भी आसान करके बिल्कुल लिख दिया ताकि आप आसानी समझ जाए। फादर, फादर का क्या शेयर होगा, शेयर होल्डर और सिचुएशन और शेयर्स। फादर, इफ यू डोंट हैव किड्स तो फादर को मिलेगा 2/3, ओके, और मदर को मिलेगा 1/3। तो आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, ओके, वो 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। 2 हिस्से मिल जाएंगे फादर को और 1 हिस्सा मिल जाएगा मदर को। और अगर बच्चे हैं
तो फिर 1/6 मिलेगा फादर को और मदर को मिलेगा 1/6, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, फादर और मदर दोनों इक्वल होंगे। और वाइफ को इफ यू डोंट हैव किड्स 1/4, हस्बैंड को इफ यू डोंट हैव किड्स, अगर हस्बैंड वाइफ को इनहेरिट कर रहा है, वाइफ का इंतकाल हो गया और हस्बैंड उसको इनहेरिट कर रहा है, तो हाफ ऑफ द बिलोंगिंग्स उसको मिलेगी। अगर औलाद नहीं है, तो औलाद है तो फिर 1/4। वाइफ इफ यू हैव किड्स 1/8, हस्बैंड इफ यू हैव किड्स 1/4। ओके, तो ये पूरा यहाँ पे इस तरह से। चिल्ड्रन इफ यू डोंट हैव पेरेंट्स आफ्टर वाइफ्स शेयर, सबसे पहले अगर पेरेंट्स नहीं है तो पहले वाइफ का शेयर दे दिया जाएगा। ओके, वाइफ का शेयर कितना होगा 1/8 इफ यू हैव किड्स। ओके, तो 1/8 जो भी हमारी बिलोंगिंग है, फॉर एग्जांपल किसी ने 8 लाख छोड़े हैं तो 1 लाख वाइफ को दे दिया जाएगा, बाकी जो 7 लाख बचेंगे उनका क्या होगा? All the assets will be divided among children in a way male child or children receive the double of female children. Okay, if you have parents, और अगर parents मौजूद हैं तो क्या होगा? After wife and parents share. Okay, तो wife का शेयर कितना हो गया 1/8 और पेरेंट्स का शेयर कितना होगा 1/6। ओके, तो 1/8 और 1/6 निकालने के बाद में फिर उसको इस तरह से तकसीम किया जाएगा कि जो मेल बच्चे हैं उनको डबल मिले और जो फीमेल है उनको सिंगल शेयर मिले। ये हकीकत में कुछ पाई चार्ट्स हैं और ये आप ले सकते हैं, बल्कि मौजूद है। सैयद मोहम्मद रिजवी साहब ने एक बुकलेट लिखी है, उसका लिंक एंड में हम देंगे, वो al-islam.org पे मौजूद है, वहां से हमने ये लिया है, तो आप हजरात वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये उन्होंने हकीकत में डिफरेंट सिनेरियोज यहाँ पे लिख दिए हैं, वरना जो जनरल रूल है वो हमने आपकी खिदमत में बयान कर दिया। ये जो स्लाइड है, दिस इज आई वुड से जॉब को आसान करने के लिए ये बेहतरीन चीज है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन है, अगर आप ये जानते हैं, तो फिर एवरीथिंग विल बी ऑन योर थंब। ओके, दीज आर काइंड ऑफ थंब रूल्स। और फिर जितने भी सिनेरियोज बनेंगे वो इन्हीं के तनाजुर में बनेंगे। तो आप चाहें तो 50 सिनेरियो बना लें, चाहे तो आप 40 सिनेरियो, जितने सिनेरियोज आप बनाना चाहें बना लें। 1 बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, जो सिनेरियो बनाना चाहें बना, उसको आपको बस कैलकुलेट करना होगा। वरना जो उसूल है वो हकीकत में यही है, ये उसूल है और फिर ये उसूल है। ओके, वाइफ्स शेयर। Most of Maraji, including Ayatollah Sistani, they say wife inherits only from movable assets, not from lands. Okay, तो लैंड्स में वाइफ का शेयर नहीं, चाहे वो रेजिडेंशियल लैंड हो और चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो। अब इसके पीछे जाहिर है कि जो बारीकी है वो यही है कि वाइफ हो सकता है उसकी दोबारा शादी हो जाए, अगर उसकी दोबारा शादी होगी तो जाहिर है कि वो चली जाएगी, तो वहां पे वो रहेगी और वहां पे उसका घर होगा, वहां पे उसकी जमीन होगी, सब कुछ वहां पे उसका होगा। तो अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि यहाँ से भी लेके जाए फिर वहां पे भी वो रखे, तो इस तरह से तो बच्चों के साथ ज्यादती होगी, नाइंसाफी होगी। और अगर ये चीज अलाउड हो तो फिर बहुत सी खवातीन हकीकत में, जैसा कि अनफॉर्चुनेटली हुआ भी और होता भी रहता है मुसलसल, वो यही अपना एक धंधा बना लेती हैं। जो मालदार लोग होते हैं उनके साथ शादियां करती हैं और फिर कुछ अरसे के बाद में उनसे डिवोर्स लेके वो सब कुछ जमा करके निकल जाती हैं। बहुत सी अनफॉर्चुनेटली बुरी औरतें भी हैं, बहुत से बुरे मर्द भी हैं। तो उन तमाम चीजों को अवॉइड करने के लिए शरीयत ने ये कवानीन बनाए हैं। आयतुल्लाह खामेनी, फ्रॉम बोथ मूवेबल एंड लैंड्स, लैंड खुद लैंड को वो इनहेरिट नहीं करेगी मगर उसकी प्राइस को इनहेरिट करेगी। ये टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आयतुल्लाह खामेनी का है। बाकी तमाम मराजे का ये है कि नो, जो लैंड है ना खुद लैंड को इनहेरिट करेगी ना उसकी प्राइस को इनहेरिट करेगी, चाहे वो रेजिडेंशियल हो और चाहे वो एग्रीकल्चरल हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर ये घर बना हुआ है, तो ये जो घर बना हुआ है इसमें 2 चीजें हैं, एक तो हो गया हाउस और दूसरे लैंड। तो अगर मर्द का इंतकाल होता है और जैसे कि घर सिर्फ मर्द का था, बीवी का उसमें कोई शेयर नहीं था,
बीवी के नाम पे भी नहीं था, टाइटल में भी बीवी नहीं शामिल थी, किसी तरह से उसका कुछ नहीं था उसमें, सिर्फ ये घर मर्द को बिलोंग करता था। तो इस घर की फॉर एग्जांपल कीमत है 4 लाख, 2 लाख लैंड की कीमत है, जस्ट सपोज 2 लाख घर की कीमत है, कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर की कीमत है। तो जो वाइफ का शेयर होगा वो उस 2 लाख में से होगा, जो हकीकत में स्ट्रक्चर की शेयर है, जो लैंड है उसमें से उसका शेयर नहीं होगा। लेकिन अगर आयतुल्लाह सिस्तानी, अगर आप आयतुल्लाह खामेनी के मुक़ल्लिद हैं तो पूरे 4 लाख में से खातून का शेयर होगा। डिपेंड करता है, अगर बच्चे हैं आपके तो 1/8 उसका शेयर होगा, अगर बच्चे नहीं है तो 1/4 उसका शेयर होगा। ओके, अब यहाँ पे मसला आता है हाउ टू इंक्रीज डॉटर्स और वाइफ शेयर। कोई कहे कि नहीं हम अपनी वाइफ को ज्यादा देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को ज्यादा देना चाहते हैं, बच्चियों को ज्यादा देना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखें बहुत से लोग हैं दीन को समझते नहीं, फिर एतराज करना शुरू कर देते हैं। जो स्टैंडर्ड रूलिंग है वो ये है, इसलिए कि जाहिर सी बात है जो मेल चिल्ड्रन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शरई एतबार से ज्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स दोनों हैंड इन हैंड वर्क करते हैं इस्लामी उसूलों के मुताबिक। अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो और उसके राइट्स कम हो तो ये हकीकत में अदालत नहीं है, ये नाइंसाफी होगी कि जिसके राइट्स कम है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, उसको भी उतने ही राइट दिए जाएं जितने राइट उसको दिए जाएं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी के एतबार से राइट। शरई एतबार से, इस्लामी एतबार से खवातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ही नहीं, उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन जाहिर है कि बस ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जो इतना दिया है वो भी इसलिए कि उनकी एक डिग्निटी बरकरार रहे और वो भी इजीली इज्जत के साथ सर्वाइव कर सके। वरना शरई एतबार से, इस्लामी एतबार से उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। जब तक वो बच्ची है बाप की जिम्मेदारी है, जब वो बीवी बने तो A to Z तमाम एक्सपेंसेस उनके शौहर की जिम्मेदारी है। और इसी तरीके से अगर शौहर का इंतकाल हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, इस काबिल हो जाएं कि वो उनको संभाल सकें, तो फिर बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है शरई एतबार से कि वो माँ का ख्याल रखें। ओके, लेकिन अगर कोई इंसान अपनी बेटियों को बेटों के बराबर देना चाहता है या वाइफ को ज्यादा देना चाहता है, उसको खतरा है फॉर एग्जाम्पल कि उसकी वाइफ जाहिर है कि 50 इयर्स की हो गई है, जिस एज में भी है, उसको पता है कि दूसरी शादी नहीं करने वाली है और वो चाहता है कि इतना वो छोड़ के जाए कि वो इजीली सरवाइव कर सके, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। इन योर लाइफ टाइम यू कैन गिव एवरीथिंग टू एनी पर्सन। जब तक हम जिंदा हैं जो कुछ भी बिलोंग करता है A to Z 100% हमारा है। अल्लाह, हकीकत में तो सब कुछ अल्लाह का, मगर अल्लाह ने वो मालिकियत हमको दे रखी है तो हमको मुकम्मल हक हासिल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 घर मौजूद है, हमको इस बात का अंदेशा है कि हमारी शरीक हयात वो उसके लिए मुश्किल आ सकती है अगर हम उसके लिए घर का इंतजाम नहीं करके जाते। हमने अपनी लाइफ टाइम में एक घर उसको दे दिया, या सिर्फ हमारे पास एक ही घर है, हमने अपने लाइफ टाइम में ही उसको वो घर दे दिया, अपने बच्चों को बुलाया, बच्चों को बिठाया कि हम ये घर अपनी बीवी को देते हैं, ठीक हो गया, वो शरई एतबार से हो गया। लेकिन उसको अगर आप डॉक्यूमेंट करना चाहें, खतरा हो और वो लोगों की धोखाधड़ी हो, तो उसके एतबार से वो प्रोटेक्शन के जो तरीके हैं वो आप सब अपना लीजिए। ओके, या इसी तरीके से बच्चियों को ज्यादा देना चाहते हैं तो अपने लाइफ टाइम में उनको ज्यादा दे दीजिए। ओके, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन अ पर्सन ड्यूरिंग हिज और लाइफ टाइम allocate their whole assets to one of their children or relatives? शरई एतबार से यस। हाँ, फिर उसके बाद में अब अखलाकी जो मसाइल आएंगे और दूसरे जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है और वो रोड पे आ रहा है और उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जाहिर सी बात है वो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अपनी अलग जगह के ऊपर है, मगर लीगली उसको हक हासिल है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, गिफ्ट इन लाइफ टाइम, यूज 1/3 पोर्शन, जिसको हम बार बार बयान कर चुके हैं। और थर्ड ऑप्शन, सीक द मेल चिल्ड्रंस कॉन्सेंट,
फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमारे 2 बेटे हैं 2 बेटियां, हम चाहते हैं कि सबको बराबर से, ओके। तो अब हम अगर बराबर से देना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन तो ये है गिफ्ट इन लाइफ टाइम, सेकेंड ऑप्शन ये है यूज 1/3 पोर्शन। लेकिन अगर हमारा 1/3 पोर्शन सफिशिएंट नहीं होगा बराबर देने के लिए, या हम चाहते हैं कि 1/3 जो पोर्शन है उसको हम फी सबीलिल्लाह खर्च करें, अपनी आखिरत के लिए, अपने बरज़ख के लिए खर्च करें, और जो हमारे पास जो असल असेट है जो 2/3 है उसमें से ही हम बराबर दे दें तीनों बच्चों को या चारों बच्चों को, तो जो मेल चिल्ड्रन है उनसे हमें इजाजत ले, अगर वो इजाजत दे देते हैं दैट वुड बी इरिवोकेबल। हबवा, जाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल आज के ज़माने में नहीं है। जो स्पेशल चीज़ हो बाप की वो बड़े बेटे को मिलती हैं, और शायद इसमें विजडम यही हो कि बड़े बेटे ही के ऊपर क़ज़ा नमाजें और क़ज़ा रोज़े वगैरह वाजिब होते हैं। कुरान है, रिंग है, यूज क्लॉथ है, सोर्ड जो बाप ने यूज कर रखे हैं कपड़े, या जो उसने बनवा रखे हैं अपने लिए, चाहे अभी ना भी पहना हो, वो सब जो है बड़े बेटे को जाएगा। और जाहिर है कि बड़ा बेटा वो एक सिंबल होता था कि बाप की जगह के ऊपर अब ये है, तो उसी को बाप का आसा भी जाना चाहिए, बाप का असलहा भी जाना चाहिए, ताकि वो जो बाप की हैबत थी वो उस बेटे में ट्रांसफर हो जाए और फैमिली का स्ट्रक्चर और लीडरशिप के एतबार से कोई सिचुएशन डेवलप ना हो पाए। ये तमाम हिकमतें हैं, सब बारीकियां हैं। एक जो गलत प्रैक्टिस माशरे में राइज है वो ये है, इट्स परसीव्ड दैट आफ्टर द डिमाइज ऑफ मदर ऑल हर ज्वेलरी शुड गो टू हर डॉटर्स ओनली। ज्वेलरी है तो सिर्फ लड़कियों को वो जाएगी, नो दैट इज नॉट राइट। उसको जो शरई उसूल व ज़वाबित है उनके मुताबिक तक़सीम होना चाहिए। हाँ, अगर जो लड़के हैं वो इजाजत दे दें कि ज्वेलरी है हमारी माँ की निशानी है, बेटियां हैं ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी माँ की निशानियां हैं, हम हंसी खुशी इजाजत देते हैं कि सब कुछ इन्हीं को दे दिया जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन जो शरई एतबार से कानून है वो ये कि उसको सब में तकसीम होना चाहिए, जितने उस खातून के जिनका इंतकाल हुआ है वो रसा है सब में तकसीम। बज़ाहिर किसी ने क्वेश्चन भेजा है, इफ समवन son becomes Christian and father not making yes, if someone becomes Christian, they will automatically, or not necessarily Christian, we cannot pinpoint, I mean if they become non-Muslim, then they will lose the privilege of inheriting a Muslim. A non-Muslim cannot inherit a Muslim. That is a fundamental principle. हाँ, अगर लाइफ टाइम में इंसान कुछ देना चाहे तो दे सकता है, गिफ्ट के तौर पे मुस्लिम को भी दे सकता है, नॉन मुस्लिम को भी दे सकता है, कोई पाबंदी नहीं, बट इनहेरिटेंस के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे उसके ऊपर। ओके, व्हिच वन विल गो फर्स्ट, विल और इनहेरिटेंस? ओके, मिन बाद वसीयत यूसी बिहा उदैन, फर्स्ट विल, इसलिए कि अल्लाह ने कहा मिन बाद, जो मिरास से मुतालिक आयतें हैं, पहले 1/3 जो है उसको जो है निकाल दिया जाएगा, फिर उसके बाद में वो जो 2/3 बचेगा उसकी बारी आएगी। फॉर्मर विल एंड होलोग्राफिक विल, अब ये लीगल बातें हैं, जो हमने बातचीत की है बाद लॉयर से या कंसल्टेंट से, तो उनके मुताबिक ये चीज हमारे सामने आई है। द एंटायर विल मस्ट बी इन द हैंड राइटिंग ऑफ द टेस्टेटर, जो विल बना रहा है, कहते हैं होलोग्राफिक विल। तो होलोग्राफ विल्स डू नॉट हैव टू बी विटनेस्ड, इसको आपको लीगल भी कराने की जरूरत नहीं है, विटनेस की भी जरूरत नहीं, नथिंग, जो आपकी हैंड राइटिंग है दैट इज सफिशिएंट। रिकॉग्नाइज्ड इन प्रोविंसेस, ये जो होलोग्राफिक विल है ये रिकॉग्नाइज्ड है इन प्रोविंसेस में, जो हमने सर्च किया था 2 साल पहले तो उसमें हमको ये चीजें मिली थी। अल्बर्टा में रिकॉग्नाइज है, सस्केचुअन में, मैनिटोबा में, ओंटारियो में, क्यूबेक में, न्यू ब्रंसविक एंड न्यूफाउंडलैंड। However, the problem is the cost of interpreting a handwritten will by a lawyer and a court could be more expensive than paying for a properly drafted will in the first place. Okay? अभी हम आपको बिल्कुल एक easy तरीका बताते हैं जो अब्बास मोमिन भाई ने हमको बताया है, and I'm really thankful to him, and inshallah I myself will utilize that.
اب یہ جو ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں جلدی جلدی. A formal will is a will typed out, drafted by lawyers or wills created from will kits. Will kits جو ہے آپ جنرلی رجسٹری سے لوگ لیتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد میں will kit کو لے کے بھی آپ کو لائر کے پاس جانا پڑتا ہے. The testator must be mentally capable, جو وصیت کرنے والا ہے. وہ ظاہر ہے کہ شرعی اعتبار سے بھی وہی چیز ہے اور کینیڈین لا کے اعتبار سے بھی وہی ہے. The will must be dated and signed. It must also be witnessed by 2 witnesses present at the same time. The witnesses to the will should be of legal age and cannot be beneficiaries of the will or spouse of the testator. اب یہاں پہ ایک رسکی سچویشن ہے, وہ یہ جو یزدان بھائی گفتگو کر رہے تھے اس کے حوالے سے آپ اس کو کریکٹ کیجئے گا. یزدان بھائی آپ کو زیادہ علم ہوگا. If you make your children your heirs, they will end up paying taxes. But if you make your wife the executrix of your will and also leave everything to her, تو پھر یہاں پہ ٹیکسز سے آپ بچ سکتے ہیں. جو ہم کو پتا چلا ہے وہ یہ ہے, جو ہم نے پڑھا ہے بعض کتابوں میں, بعض علماء سے سنا ہے, یا ہمیں لگتا ہے شاید سید محمد رضوی صاحب کی جو کتاب ہے اس میں یہ چیز موجود تھی, شاید وہاں پہ. تو یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکسز کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ اپنی وائف کے نام ول میں ڈال دیجئے اور اسی کو ایگزیکیوٹرکس بھی بنا دیجئے, اور پھر ساتھ میں وائف کی انسٹرکشنز کے لیے کہ کس طرح سے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے, آپ ایک الگ سے پیپر لکھ دیجئے یا اس کو آپ ایجوکیٹ کر دیجئے, اور وہ جو الگ سے پیپر لکھیں اس میں آپ 2 عادل گواہوں کو آپ گواہ بنا لیجئے سینٹر سے, یا بہرحال لائر کے ذریعے سے اس کو آپ چاہیں تو سولیڈیفائی کر سکتے ہیں. دیٹ کوڈ بی جی مولانا صاحب, اصل میں یہ بات جو ہے نا وہ اس طرح سے بھی صادر آتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی کارپوریشن بنا دیتا ہے اور اس میں وائف بھی اونر ہے ایکولی, سو اصل میں یہ کو اونرشپ ٹائپ چیز ہے. اگر آپ وہ کر دیں تو ایک اونر مر گیا تو دوسرا تو اونر ہے, تو پھر ٹیکسز نہیں آتے ہیں. لیکن دونوں کی اکٹھے بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے, اس سینیریو میں پرابلم آئے گی. ہاں, اگر دونوں کی فار ایگزامپل ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اکٹھا ڈیتھ ہو گئی تو ظاہر ہے کہ پھر تو اس کو نہیں ہم کر سکتے نا. چلیں شکریہ. اب یہاں پہ ایک کوشچن یہ ہے شرعی اعتبار سے, will your heirs end up paying خمس؟ نو, میراث میں خمس نہیں ہے. شرعی اعتبار سے جو کچھ ہم کو میراث کے طور پر ملے اس میں خمس نہیں ہے, انلیس یہ کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارا باپ خمس ادا کرتا تھا اور یہ جو ہم کو مل رہا ہے میراث کے طور پہ اس میں کچھ خمس رہ گیا تھا جو ہمارا باپ ادا کرنا چاہتا تھا مگر زندگی نے وفا نہیں کی, تو پھر ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس میں سے خمس نکالیں. لیکن اوور آل جو چیز بھی انہیریٹنس میں ہم کو ملے, چاہے 1 سال گزر جائے چاہے 10 سال گزر جائیں, اس کے اوپر اس پر خمس واجب نہیں ہوتا. یہ ہیں یوزفل لنکس کچھ. تو یہ فار ایگزامپل یہاں پہ جب آپ جائیں گے تو یہ ایک بہت اچھا ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں, اپنے کو کوئنٹ کر سکتے ہیں اس سے. شیعہ ولز. جی مولانا صاحب ایک چھوٹی سی اجازت سے آپ کی ایک چھوٹا سا اور باقی لوگوں کے لیے ایک آئیڈیا میں دینا چاہ رہا ہوں جی, کہ اگر آپ بچوں کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کینیڈا میں سب سے جو آسان وے میں نے دیکھا ہے وہ انشورنس کے بینیفیشریز بنانا ہے. وہ آپ کسی کو بھی بنا سکتے ہیں. مثلا فرض کریں آپ کی پراپرٹی ٹوٹل بنی ہے 5 لاکھ کی اور بچوں کو 2.5 لاکھ فرض کریں, کسی بھی طرح سے آپ جا رہا ہے اور بچوں کو اتنا نہیں جا رہا, تو آپ ان کے لیے ایک انشورنس پالیسی بھی ان کے نام کی لے سکتے ہیں جو ان کو ڈائریکٹ جائے گی اور وہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا. یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی کو بھی جو میل چلڈرن ہے ان کو آبجیکشن ہوگا, اس لیے کہ ظاہر ہے وہ تو انشورنس ہے اور انشورنس انہی کے نام پہ ہے. تو چونکہ انہی کے نام پہ انشورنس لیا جا رہا ہے اور لائف ٹائم میں ہی انشورنس لیا جا رہا ہے, تو دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ لائف ٹائم گفٹ
آپ گویا کہ اپنی لائف ٹائم میں اس کو گفٹ کر رہے ہیں. تو لائف ٹائم میں آپ گفٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کسی سے کانسنٹ لینے کی اجازت ہی نہیں ہے. دیٹ از اے ویری گڈ آپشن. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رولنگس بھی موجود ہیں ول کے حوالے سے, ایگزامپل ول بھی موجود. ایگزامپل ول ہم نے بھی ایک تیار کی ہے, تو وہ ہم انشاءاللہ ابھی یہاں پہ شیئر کر دیں گے, اور بعد میں مومنین اگر مانگنا چاہیں یا وہ طلب کرنا چاہیں تو وہ ہم کو میسج کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم ان کو بھیج دیں گے. تو یہ ایک ویب سائٹ ہے, یہ اچھا ہے لنک. اور دوسری ویب سائٹ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ تو وہی بک ہے جس کا ہم نے آپ کو ریفرنس دیا تھا, رائٹنگ ان اسلامک ول. بہت چھوٹی سی, بہت پریکٹیکل مگر اچھی کتاب ہے. تو اس کو بھی آپ لوگ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. الاسلام. میرا ایک سوال ہے, بس 1 منٹ سے رک جائیے, ہم اس کو مکمل کر لیں. یہ آخری سلائیڈ ہے, پھر اس کے بعد آپ کوشچن پوچھ لیجیے. اور یہ جو عباس مومن بھائی نے آج شیئر کیا, دس از ریئلی امیزنگ, اور اس نے بہت آسان کر دی جاب. آپ کو لائر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ان سے ہماری بات ہوئی مومن بھائی سے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ لائر کے پاس جاتے ہیں تو جو چیپسٹ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ منیمم آپ کو تقریباً $300 سے $400 پے کرنے پڑیں گے. لیکن یہاں پہ یہ کاسکو میں اویلیبل ہے فارمل ول, اور آپ کو اسے فزیکل کاپی خریدنے کی ضرورت نہیں, ڈیجیٹل کاپی موجود ہے, اور ڈیجیٹلی ہی آپ سب کچھ لکھ دیجئے اور وہ خود اس کو فارمل ول بنا کے, اور وہ حقیقت میں وہی اس کی کریڈیبلٹی ہوگی. تو آپ کسی لائر سے جا کے ول بنوائیں گے تو کریڈیبلٹی ہوگی. سو دیٹس امیزنگ. اور یہ صرف آپ کو $50 میں مل جائے گی. یہ چیز یہ ہے فارمل ول, فلی کسٹمائزڈ کینیڈین لیگل ول کٹ, انگلش ڈیجیٹل ڈاؤن لوڈ. تو اس کو آپ پے کریں, اور پے کرنے کے بعد میں ایڈ ٹو کارٹ, اور پھر آپ پے کریں گے تو وہ آپ کو ایکسس دے دے گا, اور اپنی ول پوری آپ تیار کر کے اور اس کو آپ بغیر ادھر ادھر کہیں جائے ہوئے اب ہم سمجھتے ہیں کہ کر سکتے ہیں. عباس مومن بھائی آپ ہیں؟ اس میں جو ہمارے ذہن میں ایک کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ سگنیچرز کا کیا ہوگا, جو وٹنسز کی سگنیچر ہوگی اس کا کیا ہوگا. اس کے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ کہیں جانا پڑے گا نا لائر کے پاس. آئی ڈونٹ نو, لیکن مومن بھائی نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ اٹ فلی ریپلیس. اچھا وہ باہر ہو گئے تھے. جی مومن بھائی آپ آ گئے ہیں؟ جی ہاں, تو ہمارا جو کوشچن ہے عباس مومن بھائی وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی کٹ ہے, اینڈ اٹس ریئلی امیزنگ کہ ہم نے جو شرعی لاز ہیں ان کو پڑھ لیا, ان کو سیکھ لیا. اب انہی شرعی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ جا کے تمام چیزوں کو ٹائپ کر دیں اور ڈاکومنٹ کر دیں. مسئلہ جو ہمارے ذہن میں کوشچن آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو وٹنسز کی ضرورت ہوگی اس کا کیا ہوگا. ہاں جی, بس وہ وٹنس کی موجودگی میں اس کو خالی سائن کروانا ہے, لیکن کسی لائر کے پاس نہیں جانا ہے. اس میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ اٹ نوٹرائزڈ, اور لائر کو کچھ کرنا, ایسا کچھ نہیں کرنا ہے. آپ کو وٹنس کی موجودگی میں اس کو آن لائن ہی سائن کرانی ہے. ہاں, تو گویا کہ جس وقت ہم سائن والے سیکشن پہ پہنچے وہاں 2 لوگوں کو جمع کر لیں, ہاں اور وہ خود وہاں پہ الیکٹرانکلی اس کو سائن کر دیں, اور بالکل. اوکے, تو بہت ہی سمپل کیا ہے انہوں نے. ڈیفینیٹلی دیٹس امیزنگ. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور ایک دوسری بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے لیونگ ول, کہ اگر خدا نخواستہ انسان کوما میں چلا جائے یا کوئی ایسی سچویشن سامنے آ جائے تو کمیونیکیٹ نہ کر سکے, تو اس وقت اس کے ایسٹس کے ساتھ کیا کیا جائے, وہ آپشن بھی موجود ہے. اور اس کو بھی اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو وہ لکھ سکتا ہے, اور اس کی قیمت بھی ہمیں لگتا ہے شاید $29 یا $30 اس طرح سے تھی. وہ بھی یہیں پہ موجود ہے, یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں لیونگ ول. یس, ہیئر اٹ از. یہ $29 کی قیمت ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے شرکت کی. جی سسٹر, آپ کے کوشچن تھے. ناؤ the presentation is over. اگر مومنین کے کوشچنس ہیں تو فیل فری ٹو آسک. جی مولانا صاحب, میرے پاس سوال ہے کہ آپ جب کوئی ول بنا رہا ہوتا ہے تو کیا دوسرے پارٹنر کو پتہ ہونا چاہیے؟
کے ول بن رہی ہے؟ ناٹ نیسسرلی، دوسرے پارٹنر کو پتہ ہونا ضروری نہیں ہے شرعی اعتبار سے. اچھا، اور